अस्सलामु अलैकुम। ये है उर्दू एक्शन टेल्स। आप सबसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये है हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हु की इस्लाम कबूल करने की ईमान अफ़रोज़ दास्तान और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवानह उमरी चौयाए हक़ जो मौलाना अब्दुल हलीम शरर ने बतौर नावल लिखी है। हिस्सा दोम। बाब नंबर 42। महबा का 13वां ख़त। ये ख़त पढ़ के जनाब सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु को बहीरा की वफ़ात पर बहुत अफसोस हुआ। उन्हें उम्मीद थी कि वो मोमिर खुदा शनास राहिब उस वक्त तक ज़िंदा रहेगा जब तक कि दीन नबूवत के पुरजोश मुबल्लिगीन बसरा तक जा पहुँचेंगे और वहाँ के आम लोगों का दीन इस्लाम होगा, मगर ये ना हुआ। मगर इत्मीनान हो गया कि अगर बहीरा ज़िंदा नहीं है तो उसकी जगह अस्तफ़ानूस मौजूद हैं जो तबलीग़ दीन और मखलूक को खालिक के सच्चे रास्ते पर चलाने में कोताही ना करेंगे। बहीरा के मरते वक्त मुसलमान हो जाने और फ़र्ज़ तबलीग अदा कर देने का हाल सुन के उन्हें बड़ी मुसर्रत हुई, ख़ुसूसन इस बात पर कि अस्तफ़ानूस ने अपनी खानकाह को इस्लामी तबलीग का मरकज़ बना दिया और दीनदारों की एक छोटी सी जमात वहाँ कायम कर ली है। अब वो इंतज़ार देख रहे थे कि कोई शाम का जाने वाला मिले तो उसकी मुआरफत अस्तफ़ानूस को हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और हालात लिख भेजें। इस इंतज़ार में बहुत मुद्दत गुज़र गई, यहाँ तक कि हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 7वां साल शुरू हो गया और हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलातीन अर्ज़ के नाम तबलीग तौहीद के ख़तूत रवाना फरमाए और दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु नामाए रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके शाम की तरफ रवाना हुए कि कैसर रोम जहाँ हो उससे मिलें और हिदायत नामाए नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे पहुँचा दें। उन्हें जाते देख के जनाब सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक तुलानी ख़त तैयार करके उनके हवाले किया और कहा, आप इसे बसरा के उसी तरफ मरहूम राहिब बहीरा की खानकाह में ले जाके वहाँ के सरदार रहबान अस्तफ़ानूस को दे दें। दहिया ने खुशी से कबूल किया और वो ख़त लेके अपने पास रख लिया। उस ख़त का मज़मून ये था, सलमान की तरफ से उसके दीनी भाई अस्तफ़ानूस के नाम, हम्दे इलाही और सनाई रिसालत पनाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये लिखा जाता है कि मुद्दत के बाद आपकी तहरीर मिली और मुझे भी बहुत ज़माने के बाद ये ख़त भेजने का मौका मिला है। अफसोस अब हमें नामा बर मुश्किल से मिलता है। अब ताजिरों के काफ़िले इधर से गुज़रते नहीं और यहाँ के लोगों को भी जिहाद और तबलीग दीन इलाही से इतनी फुर्सत नहीं कि अगले ज़माने की तरह हर साल शाम और यमन का सफ़र किया करें। लेकिन उम्मीद है कि अनकरीब ये दुश्वारियाँ दूर हो जाएंगी, इसलिए कि अतराफ़ अरब के क़बाइल अपने वकीलों को भेज भेज के अताअत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पाबंदी तौहीद का इकरार करने लगे हैं। उस वक्त दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु जो हज़रत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहतरम सहाबियों और शमा नबूवत के जानबाज परवानों में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामा हिदायत व तबलीग लेके कैसर रोम हिरकल के पास जाते हैं। उनकी एक मंजिल आपकी खानकाह में लाजमी तौर पर होगी, इसलिए ये मुफस्सल ख़त लिख के भेजता हूँ जिसे पढ़ के आपको उन तमाम वाक़यात की इत्तला हो जाएगी जो आपके वापस जाने के बाद पेश आए। अल्हम्दुलिल्लाह के खुदा अपने दीन पर हक़ को तरक्की देता जाता है और जो लोग मुज़ाहिमत की कोशिश करते हैं ज़िक पर ज़िक उठाते हैं। खुदा परस्ती और तौहीद की क़ुव्वत बढ़ती जाती है और कुफर सरनिगूं हो रहा है। सबसे ज़्यादा हैरत की बात यह है कि हमारे आपके दोस्त कबीला बनी अल मुस्तलिक वालों को जो दीन इलाही के कबूल करने पर आमादा थे, उनके सरदार हारिस बिन अबी ज़रार ने कुरैश की दोस्ती की वजह से कुफ्र तुग़यान पर मुस्तैद कर दिया और एक बड़ी भारी जमात अपने गिर्द फराहम करके
وہ جنگ اور فوج کشی کی تیاریاں کرنے لگا۔ یہ خبر مدینے میں پہنچی تو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابیوں کے ہمراہ چل کھڑے ہوئے، اور شعبان کے مہینے میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں وارد ہوئے 5واں سال تھا، قدید کی جانب مقام مریسی میں پہنچ کے فروکش ہوئے، اور بنی المستلق بھی مقابلے کو آ پہنچے۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں اعلان کروایا، اگر خدائے واحد پر ایمان لا کے فتنہ و فساد سے باز آؤ تو تمہارے جان و مال سے کسی قسم کا تعرض نہ کیا جائے گا، مگر ان شامت زدوں نے اس اتمام حجت کی بھی پرواہ نہ کی اور لڑائی ٹھان دی۔ ادھر انہوں نے لڑائی چھیڑی اور ادھر مسلمانوں نے جنت کے شوق اور توحید کے ذوق میں جانوں پر کھیل کے اس دلیری سے حملہ کر دیا کہ تھوڑی دیر میں کافروں کے قدم اکھڑ گئے، اور مال و اسباب کے ساتھ اہل و عیال کو بھی چھوڑ کے بھاگے۔ مسلمانوں نے ان پر قبضہ کر لیا اور سب چیزیں مجاہدین دین میں تقسیم ہو گئیں۔ چنانچہ سردار بنی المستلق حارث بن ابی زرار کی بیٹی براہ ثابت بن قیس نامی ایک صحابی کے حصے میں آئی۔ براہ نے بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کے عرض کیا، حضور، میں بنی المستلق کے سردار کی بیٹی ہوں، مگر قسمت نے اب میرا شمار قیدیوں اور لونڈیوں میں کر دیا۔ اس کے ساتھ مفلس و نادار ہوں، اتنا پاس نہیں کہ زر فدیہ دے کے آزادی حاصل کروں۔ ایسی حالت میں آپ ہی کی مدد ہوگی تو میں اس ذلت سے بچوں گی۔ براہ کی بے کسی اور ان کے دل گداز لہجے نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نازک دل پر بڑا اثر کیا۔ فوراً ان کی قیمت کا روپیہ ادا فرما کے ثابت سے انہیں مول لیا اور اپنے قبضے میں کرتے ہی ان کو آزاد کر دیا۔ اس کے بعد انہیں اپنی طرف سے نکاح کا پیام دیا، اور جب وہ راضی ہوئیں تو عقد کر کے اپنی بیوی بنا لیا۔ چنانچہ یہی حضرت ام المومنین جویریہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اس گھڑی سے مسلمانوں کی مادر محترمہ اور دینداروں کی سرتاج بن گئیں۔ یہ دیکھتے ہی سارے مجاہدین اسلام نے اس قبیلے کے ان تمام لوگوں کو جو ان کے قبضے میں آئے تھے، محض اس خیال سے کہ اب یہ ہمارے ہادی پر حق صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے قرابت دار ہیں، بلا تعامل آزاد کر دیا۔ اس عام فیاضی و کریم النفسی کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے بنی المستلق مسلمان ہو گئے، اور آخر ان کے سردار حارث نے بھی دین اسلام قبول کر لیا، اور حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہم غزوہ بنی المستلق کا یہ بہترین انجام ہوا۔ لیکن اس کے 3 ہی 4 مہینے بعد مسلمانوں کو ایک نہایت ہی سخت مشکل کا سامنا کرنا پڑا، جس کی بنا ہرڈویا اور اس کے شوہر ایوب کی شورش و فتنہ انگیزی تھی۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ انہی کی فتنہ جوئی سے یہود بنی نذیر مدینے سے جلا وطن کیے گئے اور خیبر میں جا کے مقیم ہو گئے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاوت میں ہر وقت پیچ و تاب کھایا کرتے، اس لیے کہ دونوں میاں بیوی ہر وقت انہیں مخالفت پر ابھارتے ہی رہتے۔ چنانچہ ان کے 20 آدمی مکہ میں گئے اور ابو سفیان سے کہا کہ جب تک ہم سب مل کے اور اپنے جانبدار قبائل کو ساتھ لے کے مدینہ پر حملہ نہ کریں گے، اس نئے دین کا زور نہ ٹوٹے گا۔ ابو سفیان تو ایسے موقع ڈھونڈا ہی کرتا تھا، فوراً آمادہ ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے وکلاء نے دیگر قبائل میں گشت لگایا اور سب کو ساتھ دینے پر آمادہ کر کے چند ہی روز کی فتنہ انگیزی میں 10,000 دشمنان دین کا ایک لشکر جرار فراہم کر لیا، اور اس قوت و جبروت کے ساتھ چلے کہ مدینہ پر حملہ کر کے اسلام کو بیخ و بنیاد سے اکھاڑ کے پھینک دیں۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طوفان عظیم کی خبر پہنچی تو متردد ہوئے اور صحابیوں سے مشورہ کیا، اور سب کے اتفاق سے یہ رائے قرار پائی کہ مدینہ ہی میں ٹھہر کے دشمنوں کا انتظام کیا جائے۔ میں نے اس موقع پر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایران اور دیگر مقامات میں دیکھا ہے کہ کسی عظیم الشان حملے کا اندیشہ ہوتا ہے تو لوگ اپنے شہر کے گردا گرد
خندقیں کھود لیا کرتے ہیں اور اس کے حلقے کے اندر بیٹھ کے اطمینان سے مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ رائے پسند فرمائی اور خود بنفس نفیس صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ شریک ہو کے 6 دن میں مدینہ کے چاروں طرف گہری خندق کھود لی۔ اس کے بعد یہ انتظام کیا کہ ساری عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ مقام میں رکھ دیا اور خود ورود مدینہ کے 5ویں برس ماہ ذی قعدہ میں 3000 جانثاروں کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ فوراً دشمنوں نے ایک محاصرہ کر لیا اور مسلمانوں کے لیے باہر کی آمد و رفت کا راستہ رک گیا، اور قیامت یہ ہوئی کہ یہودی بنی قریظہ جو اب تک مدینہ میں باقی تھے معاہدہ صلح توڑ دینے پر آمادہ ہو گئے۔ ان لوگوں کی دغا بازی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پریشان ہوئے اور اہل مدینہ کے سردار سعد بن معاذ کو چند صحابیوں کے ساتھ ان کے پاس بھیجا کہ ان کو معاہدے کی یاد دلائیں اور سمجھائیں، مگر ان دغا بازوں نے مطلق سماعت نہ کی اور صاف کہہ دیا، کیسا عہد اور کیسا پیمان، ہم کچھ نہیں جانتے۔ ان یہودیوں نے وقت پر دغا دی تو ان کے چھوٹے بھائی منافقین مدینہ کیوں کسر باقی رکھتے؟ یہ لوگ مسلمانوں میں ملے ہوئے تھے۔ ایک ایک سے برملا کہنے لگا کہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی کے وعدے تو بہت کیے، مگر اب تک پتہ چلا کہ یہ سب دھوکہ ہی دھوکہ تھا۔ ان کی ان فتنہ پردازیوں سے پاس سچے مسلمان بھی ہمت ہارنے لگے۔ غرض اب مسلمانوں کی یہ حالت تھی کہ اندر باہر ہر طرف دشمن ہی دشمن دکھائی دیتے، پھر اس کے ساتھ غذا کی تنگی، پانی کی کمی۔ بس یہ عالم تھا کہ مسلمان بھوکے پیاسے ہیں، بھوک کی تکلیف کم کرنے کے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، آگے پیچھے ہر طرف سے تیر اور پتھر برس رہے ہیں، سامنے دشمنوں کا طوفان عظیم ہے، پیچھے دغا باز یہودی ہیں اور خود ان سے ملے ہوئے بدخواہ و کمینہ جو منافق ہیں، اور ہر طرف سے تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 آدمی گھروں کی حفاظت کے لیے مدینہ میں بھیج دیے۔ باقی ماندہ مہاجرین اور انصار جان بازی کے ساتھ مصروف پیکار ہو گئے۔ دشمن دن کو حملہ کرتے اور راتوں کو شب خون مارتے اور چاہتے کہ کسی طرح خندق پھاند کے اندر گھس آئیں، مگر بہادران اسلام مار کے بھگا دیتے۔ ابو سفیان چنے ہوئے بہادروں کو لے کے حملہ کرتا، خندق کے اندر تک اتر آتا، لیکن ہر مرتبہ شکست کھا کے واپس جاتا۔ ایک دن قریش کا نامور پہلوان عمر بن عبدود، جو اکیلا 1000 دلیروں کا مد مقابل سمجھا جاتا تھا، چند سرداران مکہ کے ساتھ خندق پھاند کے اندر آ گیا اور پکارا، کوئی ہے جو میرا سامنا کرے؟ مسلمانوں میں اور کسی کو مقابلے کی جرت نہ ہوئی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اپنی تلوار ذوالفقار لیے ہوئے اس کے مقابلے پر پہنچے۔ ان دونوں بہادروں کی لڑائی دیکھنے کے لیے دونوں طرف کے جنگجو لڑائی سے رک گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سامنا ہوتے ہی اتمام حجت کے لیے اسے تبلیغ اسلام کی، اور جب اس نے نہ مانا تو مقابلے کے لیے بڑھے۔ ابن عبدود اپنی قوت و شجاعت کے ضامن میں آپ رضی اللہ عنہ پر جھپٹا۔ دونوں بہادروں کی لڑائی میں گرد اڑی، جس نے تماشائیوں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، مگر دم بھر میں گرد کا دامن چاک ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خون آلود تلوار چمک رہی ہے اور ابن عبدود کی لاش خاک پر پڑی تڑپ رہی ہے۔ اس مغرور دشمن کو قتل کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے رفیقوں پر شیرانہ حملہ کیا اور سب کو ہنکا کے خندق کے پار کر دیا۔ ابن عبدود کا انجام دیکھ کے ابو سفیان اور تمام دشمنوں کے حواس جاتے رہے۔ ابو سفیان کو اب خندق کے قریب آنے کی بھی جرت نہ ہوئی۔ 2 ہفتے سے زیادہ عرصے تک مسلمانوں پر یورشیں ہوتی رہیں، مگر ناکام ہوتے ہوتے دشمن عاجز آ گئے۔ قبائل عرب جن کو ابو سفیان اپنے ساتھ لایا تھا سمجھے ہوئے تھے کہ 2-3 دن میں لڑائی کا فیصلہ ہو جائے گا۔
یہاں مسلمانوں کی شجاعت دیکھی اور نظر آیا کہ دن پر دن گزرتے چلے جاتے ہیں، نتیجہ کچھ نہیں ہوتا۔ گھبرا اٹھے اور قریش کا ساتھ چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے۔ ادھر قریش اور بنی قریظہ میں بگڑ گئی اور ساتھ ہی سارے لشکر اعداء میں نا اتفاقی پھیل گئی، اور سب سے بڑا لطف یہ ہوا کہ ایک رات کو سخت طوفان آیا۔ ہوائے سرد کے تیز جھونکوں سے خیمے اکھڑ گئے، دیگیں الٹ گئیں، آگ بجھ گئی اور لشکر اعداء میں ایک تہلکا پڑ گیا۔ اس سے سب کے رہے سہے حواس جاتے رہے اور راتوں رات سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے صبح کو دیکھا تو مطلع صاف تھا اور آفتاب رسالت آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ محاصرہ جو غزوہ خندق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 20 دن تک قائم رہا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار رفقاء نے سخت مصیبتیں اٹھائیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تشریف لے جا کے پہلا یہ کام کیا کہ دغا باز بنی قریظہ سے انتقام لینا چاہا۔ بدر میں بھی انہوں نے دغا دیا تھا، مگر معذرت خواہ ہو کے اپنی جان بچا لی تھی۔ اب کی دغا بازی کے ساتھ یہ بدعہدی بھی کی کہ یہودی نذیر کے سردار حبیب بن اخطب کو، جس نے یہ سارا فساد مچایا تھا، دشمنوں کے بھاگ جانے کے بعد اپنے قلعے میں چھپا کے بٹھا لیا۔ ان باتوں نے سب کو یقین دلا دیا کہ اب ان لوگوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی اور سب سے پہلے انہی کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہادران اسلام کو لے کے ان کے سروں پر جا پہنچے اور وہ قلعہ بند ہو کے بیٹھ رہے، مگر جب مسلمانوں نے کسی طرح محاصرہ نہ چھوڑا تو عاجز آ کے کہلا بھیجا، ہم بھی بنی نذیر کی طرح مدینہ سے جلا وطن ہونے کو تیار ہیں۔ جواب دیا گیا، بلا شرط ہتھیار رکھ دو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ چاہیں گے کریں گے۔ ان کے دلوں میں چور تھا، جانتے تھے کہ ہمارے جرم کی سزا قتل کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ جان بچانے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مسلمانوں میں ابو لبابہ موجود ہیں جن کا قبیلہ ہمارا حلیف ہے، انہیں ہمارے پاس بھیج دیجئے۔ وہ گئے اور یہود نے ان سے کہا، بتاؤ تمہارے پیغمبر کے حکم پر ہم اپنے آپ کو ان کے سپرد کریں؟ انہوں نے کہا، بے شک سپرد کرو، مگر اپنے گلے پر ہاتھ رکھ کے اشارہ کیا کہ سب قتل ہوں گے۔ ان کے اشارے کی وجہ سے انہوں نے ہتھیار رکھنے سے انکار کیا۔ محاصرہ اور طویل ہوا تو بنی اوس جو انصار میں سے تھے درمیان میں پڑے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ان کو بھی بنی قینقاع کی طرح جلا وطن کر دیا جائے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم اس پر راضی ہو کہ بنی قریظہ کا فیصلہ تمہارے سردار سعد بن معاذ پر منحصر کر دیا جائے؟ اس کو سب نے قبول کیا۔ اب سعد بن معاذ بلائے گئے اور ان سے کہا گیا کہ ان دغا باز یہودیوں کے بارے میں تم جو فیصلہ کرو گے اس پر عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے مرد قتل کیے جائیں، عورتیں اور بچے لونڈی غلام بنائے جائیں، اور ان کا مال و اسباب مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے، اور بنی قریظہ کو نہ عذر و معذرت کی مجال تھی نہ لڑنے کی تاب، جبرن و قہرن ہتھیار رکھ دیے، اور اسی فیصلے پر عمل ہوا جو سعد بن معاذ نے کر دیا تھا۔ کاش وہ آغاز ہی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے تو اس انجام کی نوبت نہ آتی، مگر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم پر بھروسہ نہ کرنے کا انہیں یہ سخت ترین خمیازہ بھگتنا پڑا۔ ان دشمنوں کے منتشر ہو جانے اور بنی قریظہ کا خاتمہ ہونے کے بعد مدینہ میں امن ہو گیا، مگر اب بھی مسلمانوں کو چین سے بیٹھنا نہ نصیب ہوتا تھا، اس لیے کہ جو بدوی قبائل قریش کے ساتھ آ کے واپس گئے تھے ہمیشہ قتل و غارت پر آمادہ رہتے تھے۔ مسلمانوں کو مدینہ سے نکالنا دشوار تھا اور وہ لوگ کسی طرح اپنی شرارت سے باز نہ آتے،
ان شورشوں کے انسداد کے لیے مختلف چھوٹی چھوٹی لڑائیاں اور مہمیں 1 سال سے زیادہ عرصے تک پیش آتی رہیں۔ چنانچہ بنی قریظہ کے انجام کے 5 ہی مہینے بعد ماہ ربیع الاول اور ہجرت کے 6 سال شہدائے رجیع کے خون کا انتقام لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی لحیان کی طرف کوچ فرمایا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سنتے ہی وہ بھاگ بھاگ کے پہاڑوں میں چھپ رہے اور یہ غزوہ بنی لحیان بے لڑے کامیاب ہوا۔ دوسرے مہینہ ربیع الثانی میں بنی غطفان کے چند سواروں کے ساتھ عینیہ بن حصن فراری کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ ہنکا لے گیا اور بنی غفار کے ایک مسلمان شخص کو قتل کر کے اس کی بیوی کو پکڑ لے گیا۔ سلمہ بن عمر بن علاقو نے تنہا ان لوگوں کا تعاقب کیا اور اپنے تیروں سے انہیں ایسا عاجز کیا کہ اونٹوں کو چھوڑ کے بھاگ گئے۔ پھر جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سعد بن زید کو چند سواروں کے ساتھ روانہ کیا اور اس کے بعد خود بھی چل کھڑے ہوئے۔ خفیف سی لڑائی ہوئی اور آخر لٹیرے بھاگ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر غزوہ غابہ کہلایا۔ اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شورش پسند بدویوں کی اصلاح و تادیب کے لیے سربکف صحابہ کی جدا جدا مہمیں جو سریہ کہلاتی ہیں مقام عکاشہ، بنی ثعلبہ، ذی القصہ، حموم کی طرف روانہ کیں، جو ان مقامات کے فتنہ جوئیوں کو سیدھا کر کے واپس آئے۔ دوسرے مہینے یعنی جمادی الاولیٰ میں خبر آئی کہ قریش کے مال تجارت کا قافلہ شام سے مکہ جا رہا ہے۔ قریش سے لڑائی چھڑی ہوئی تھی اور ان پر ہر طرح کی دست برد جائز تھی، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا کہ قریش کے پاس جو کچھ مال و اسباب جا رہا ہو اس پر قبضہ کر کے لے آئیں۔ زید نے جاتے ہی قافلے پر قبضہ کر لیا اور چند اہل قافلہ کو گرفتار کر لیا اور واپس آئے۔ اسی طرح کے اور کئی غزوے اور مہمیں پیش آئیں جن میں اسلام کو روز افزوں ترقی ہوتی گئی۔ اب چونکہ سلطنت نبوت سے منظم ہو گئی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجیب اصول اور بہترین قوانین سے حکومت کرتے ہیں، اور گوہ کے سوا انتقام لینے اور توحید کی تبلیغ کرنے کے یہاں اور کوئی کارروائی نہیں کی جاتی، مگر قبائل عرب خود ہی چھیڑ چھیڑ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتحوں کا موقع پیدا کر دیا کرتے ہیں۔ ان کامیابیوں نے سارے کفرستان عرب میں ایک دھاک بٹھا دی ہے۔ روز بروز لوگ توحید و رسالت پر ایمان لانے کی طرف راغب ہوتے ہیں اور دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم کیسی جہالت و ضلالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اب میں آپ کو حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی اہم واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہاں سارے حجاز اور بت پرستوں میں سال کے 4 مہینے رجب، ذی قعدہ، ذوالحجہ اور محرم امن و امان کے مہینے ہیں، اس لیے کہ یہ مہینے حج و زیارت کعبہ کے لیے مخصوص ہیں۔ ان دنوں لوٹ مار موقوف ہو جاتی ہے اور اس زمانے میں قتل و غارت مشرکوں کے نزدیک ایک بڑا بھاری گناہ ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق کعبہ حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ کا بنایا ہوا وہ پہلا عبادت گاہ ہے جو توحید اور خدا پرستی کے لیے تعمیر ہوا تھا، مگر بعد کے زمانے میں اس پر شرک کا قبضہ ہو گیا اور اس میں بت رکھ دیے گئے۔ لہٰذا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ پرانا عبادت خانہ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہدایت و تعلیم کے مطابق موبد توحید بن جائے، شرک و بت پرستی سے پاک ہو اور مسلمان اس کا ویسا ہی احترام کریں جیسا کسی قدیم ترین یادگار توحید کا ہونا چاہیے۔ مگر بت پرستان قریش اس کو نہیں گوارا کرتے کہ مسلمان اس خانہ خدا کے قریب بھی آئیں۔ بہرحال جس قدر وہ مسلمانوں کو کعبہ کے پاس جانے سے روکتے ہیں، اسی قدر مسلمانوں اور خود آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی زیارت کا شوق ہے۔ علاوہ بری مہاجرین جو 5-6 سال سے جلا وطن ہیں،
انہیں اسی بہانے سے اپنے وطن کی صورت دیکھ لینے کا شوق ہے۔ ان تمام باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذی قعد 6 ہجری میں یہ خیال کر کے کہ اس مہینے میں کوئی مزاحم نہ ہوگا، حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابیوں کے ساتھ ہتھیار گھروں میں چھوڑ کے اور قربانی کے جانور ساتھ لے کے بے ضرر زائروں کی وضع میں مدینہ سے چلے کہ کعبے کی زیارت اور عبادت حج سے شرف یاب ہوں۔ قریش نے جو سنا تو کہنے لگے، ہم تو ان لوگوں کو مکہ میں نہ آنے دیں گے، اور مزاحمت کے لیے لشکر تیار کر کے مکہ سے روانہ ہو گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کارروائی کی کہ عام راستہ چھوڑ کے ایک سنگستانی دشوار گزار رستے سے سفر کر کے مقام حدیبیہ میں پہنچ گئے، جہاں سے مکہ فقط ایک منزل رہ گیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور قریش کے پاس کہلا بھیجا، ہم لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ہماری فقط اتنی درخواست ہے کہ ہمیں مکہ کی زیارت کر لینے دو۔ وہاں سے جواب آیا، ہم اس کی اجازت ہرگز نہ دیں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مکہ میں بھیجا، اس لیے کہ معززین قریش سے ان کی قرابت تھی، شاید ان کا خیال کریں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ گئے اور گفتگو کی، مگر ان سے کہا گیا، اکیلے تم زیارت کعبہ کر لو اور کسی کو ہم نہ آنے دیں گے۔ جب عثمان رضی اللہ عنہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں اور ابو سفیان سے قرابت رکھنے کے باعث مشرکین قریش میں بہت اثر رکھتے ہیں، اس پر راضی نہ ہوئے اور کہا، میں بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت نہیں کر سکتا۔ اس جواب نے کفار مکہ کو اور مشتعل کر دیا کہ یہ لوگ اس پیغمبر کا اس قدر ادب و احترام کیوں کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قید کر لیا۔ ادھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دشمنوں کے ہاتھ میں قید ہوئے، اور ادھر مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ قریش نے داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر ڈالا۔ یہ خبر و حشت اثر سن کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے اور جانثار ہمراہیوں سے کہا، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم سب مقابلے میں ثابت قدم رہیں گے، اور چاہے جان جائے مگر مقابلے سے منہ نہ موڑیں گے۔ یہ سنتے ہی سب مرنے پر تیار ہو گئے۔ دل دادگان توحید کا مرنے مارنے پر تیار ہو جانا خدا کو اس قدر پسند آیا کہ اسی وقت فرشتے کے ذریعے سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مژدہ پہنچا کہ خدا مومنوں سے راضی ہوا جبکہ وہ درخت کے نیچے تمہارے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ قریش کو جب یہ حال معلوم ہوا اور نظر آیا کہ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے اور مارنے مرنے پر تیار ہیں تو گھبرائے، اور سہیل بن عمر نامی ایک شخص کو صلح کے لیے بھیجا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حج و زیارت کعبہ کا قصد نہ فرمائیں، آئندہ سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ سکتے ہیں، مگر اس میں بھی یہ شرط ہے کہ 3 دن سے زیادہ مکہ میں نہ ٹھہریں اور ایک تلوار کے سوا کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سب شرطیں منظور فرما لیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ معاہدہ لکھنے کو بیٹھے۔ وہ لوگ بات بات پر الجھتے تھے، کبھی بسم اللہ لکھنے پر معترض ہوتے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک کے ساتھ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے پر بگڑتے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہر بات مان لیتے۔ اس معاہدے میں یہ شرطیں بھی درج تھیں کہ 10 سال تک لڑائی موقوف رہے گی، جو قبائل عرب قریش سے عہد کرنا چاہیں اس میں مسلمان دخل نہ دیں گے، اور جو قبیلے مسلمان سے عہد کرنا چاہیں اس میں قریش خلل انداز نہ ہوں گے۔ اگر کوئی قریش اپنے ولی کی اجازت کے بغیر مکہ سے بھاگ کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا آئے تو وہ چاہے مسلمان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر کوئی مسلمان قریش کے پاس چلا جائے
تو وہ اسے واپس نہ کریں گے۔ اس آخری شرط کو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کسی طرح منظور نہ کرتے تھے، اور انہیں یہ بات نہایت ہی ناگوار گزر رہی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے اس کے مصالح بتا دیے تھے۔ راضی ہو گئے اور مسلمانوں کو سمجھایا کہ جو قریش کے پنجے میں پھنسے ہوئے ہیں، خدا ان کو مصیبت سے جلد نجات دے گا۔ باقی رہے وہ جو ہمارے یہاں سے بھاگ کے ان سے جا ملیں، وہ تو مسلمان نہیں ہو سکتے، مرتد ہوں گے، پھر ایسے لوگوں کو لے کے ہم کیا کریں گے؟ بہر تقدیر صلح ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ارادہ فسخ کیا اور یہیں حدیبیہ میں قربانی کر کے مدینہ میں واپس آئے۔ حدیبیہ میں دب کے صلح کرنا اکثر مسلمانوں کو شاق تھا۔ وہ ظاہر میں دیکھتے تھے کہ قریش کو ہم نے دبا کے مغلوب کر لیا ہے، تو پھر ان سے دبنا کیا؟ مگر اس میں خدا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلحت اس وقت نظر آئی جب قریش اور قبائل عرب میں سے بکثرت لوگ آ کے مسلمان ہونے لگے۔ اب چونکہ تبلیغ رسالت کی آواز سارے عرب میں گونج اٹھی تھی، اور ہر طرف سے گروہ کے گروہ اور فوجیں کی فوجیں مدینے کی طرف کھنچی چلی جاتی تھیں کہ شرک و معاصی سے توبہ کریں اور توحید کے دل دادا ہو کے حضرت رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو جائیں۔ اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ساری دنیا میں پہنچا دی جائے، اور جس داعی حق نے ریگزار عرب میں نعرہ توحید بلند کیا ہے، اس کی آواز چار دانگے عالم میں گونج اٹھے۔ چنانچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے تمام نامور بادشاہوں اور فرما رواؤں کو تبلیغ رسالت کے طریق پر خطوط بھیجنے کا ارادہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہان عرض کے نام اپنی جانب سے خطوط لکھوائے، اور اپنے صحابہ میں سے قاصد منتخب فرما کے وہ سب خط روانہ کروائے۔ قیصر روم ہرقل کی طرف اپنا نامہ رسالت دے کے دہیہ کلبی کو روانہ فرمایا، جو اسی غرض سے ارض شام کے اعظم ہے، اور میرا یہ خط آپ کو پہنچائیں گے۔ مقوقس فرما روائی مصر کی طرف حاتب رضی اللہ عنہ ابن بلع کو بھیجا، جو شہر غزہ تک دہیہ کلبی کے ساتھ سفر کریں گے، وہاں سے مصر کی راہ لیں گے۔ بنی غسان کے بادشاہ حارث بن ابی ثمر کے پاس شجاع بن وہب اسدی کو بھیجا۔ نجاشی حکمران حبشہ کے پاس عمر بن امیۃ الزمری کو روانہ فرمایا۔ یمامہ کے حاکم حودہ بن علی الحنفی کی طرف سلیط عمر عامری کو ارسال فرمایا۔ بحرین کے حاکم منظر بن ساوا کے پاس علا بن الحضرمی کو روانہ فرمایا، اور ایرانی تاجدار آل ساسان خسرو پرویز کے دربار میں عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا۔ یہ خطوط بہت مختصر اور نہایت ہی واضح اور صاف ہیں۔ مسیحی بادشاہوں، خصوصاً ہرقل کو جو سب سے بڑا ہے، اس کتاب کی جو پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، فقط ایک آیت لکھ دی ہے، جس کا مضمون یہ ہے کہ اہل کتاب اس کلمہ کو قبول کرو جس پر ہمارا تمہارا دونوں کا اتفاق ہے، وہ یہ کہ خدا کے سوا کسی کو نہ پوجیں اور نہ اس کی خدائی میں کسی کو شریک کریں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا اپنا رب نہ بنا لے۔ اگر مانتے ہو تو فبہا، اور نہیں مانتے تو جان لو اور گواہ رہو ہم مسلمان ہیں، یعنی ہم نے توحید کے سوا شرک کی تمام باتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ مگر کسرۂ عجم کو جو مجوسی اور آتش پرست ہے یہ خط بھیجا گیا ہے۔ اس کی پوری عبارت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، از جناب رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنام کسرا جو فارس کا بڑا آدمی ہے، سلام اسے جو ہدایت کی پیروی کرے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور اس بات کا اعتراف کرے کہ خدا واحد کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، تاکہ جو لوگ زندہ ہوں انہیں عذاب الہی سے ڈرائیں اور کافروں کے مقابلے میں اتمام حجت ہو جائے۔ لہٰذا اسلام قبول کر کے اچھا رہے گا،
اور نہ مانا تو سارے مجوسیوں کی گمراہی کا گناہ بھی تیرے ہی سر رہے گا۔ یہ تمام خطوط روانہ ہو گئے تھے، دیکھیے ان کا کیا جواب آتا ہے۔ جو کچھ واقعات بعد میں پیش آئیں گے ان کو بعد میں لکھوں گا۔ سلمان۔ یہ خط بھیج کے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ استفانوس سے جواب ملنے کا انتظار کرنے لگے۔ ہجرت کے 6 سال کے آخر میں خط بھیجا تھا، مگر 2 سال تک کوئی جواب نہ ملا، یہاں تک کہ 8 ہجری کے درمیان میں ایک یمنی تاجر کی معرفت انہیں استفانوس کا خط ملا جو حسب ذیل تھا۔ باب نمبر 43 استفانوس کا دوسرا خط اگلی ویڈیو میں سنیں۔